बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू में खुश आमदीद। अब उम्मीद आप खैर आफियत के साथ होंगे। आज और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज जो हमारा मौजू है असनाफ़ नसर। ठीक है, आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है नसर में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ असनाफ़ के बारे में। ठीक है, तो चलिए वक्त ज़ाया के बगैर आज की जो वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा, मानी के एतबार से नसर की अगर हम किस्मों की बात करें तो मानी के एतबार से नसर की जो है दो किस्में हैं। एक फर्स्ट का नाम है दकीक नसर और जो ना दूसरा है सलीस नसर। ठीक है, नसर की दो किस्में हैं, दकीक नसर और सलीस नसर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ना सलीस जो नसर की जो ना अक़साम कौन कौन से हैं। ठीक है, हम अक़साम के बारे में बात करते हैं। अब ये दो अक़साम हैं, दकीक नसर और सलीस नसर। फिर इनकी जो ना अलग से दो अक़साम है, दकीक के दो अक़साम और सलीस के दो अक़साम है। ठीक है, सबसे पहले हम दकीक का देखते हैं। इसकी अक़साम में है सलीस सादा। सलीस सादा ऐसी आम तहरीर जो सादा हो, आम अल्फाज में हो, जो ना आम अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ, मुहावरात का इस्तेमाल किए गए हों, इसे क्या कहते हैं? सलीस सादा कहेंगे। ठीक है, ऐसे आम फहम तहरीर जो सहल अंदाज हो, आसान अल्फाज, रोज़मर्रा के मुहावरात और समझ में आने वाले इस्तिआरात और तशबीहात तक महदूद हो। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो मंजिल पर नज़र रखने वाले रास्ते की दुश्वारियों से हार कर नहीं बैठते बल्कि मुसलसल अपना सफ़र जारी रखते हैं। ठीक है, ये इसकी मिसाल है। ठीक है, यहाँ से इसकी मिसाल है। देख, मंजिल पर नज़र रखने वाले रास्ते की दुश्वारियों से हार कर नहीं बैठते बल्कि मुसलसल अपना सफ़र जारी रखते हैं। ये है मिसाल सलीस सादा की। अच्छा, इसकी दूसरी किस्म है सलीस रंगीन। ठीक है, नसर की दूसरी किस्म क्या है? सलीस रंगीन। आम फहम होने के साथ साथ इसमें क्या है? ऐसे नसर जो सहल और आम फहम होने के साथ साथ अपने दामन में रंगीनी और दिलकशी लिए हुए हों। अगर हम इसकी मिसाल देख लें, दुनिया का दिलरुबा हुस्न देखकर आंखें खिरा रह जाती हैं और आदमी ख्वाहिशात और आरज़ुओं के दामन फ़रेब में फंस जाता है। ठीक है, ये इसकी मिसाल है सलीस रंगीन की। अब हम जो देखते हैं जो ना सलीस की जो ना मिसालें। ठीक है, इसमें इसकी पहली मिसाल है दकीक सादा। ठीक है, दकीक सादा। दकीक सादा की अगर हम तारीफ़ कर लें तो इसकी तारीफ़ कुछ यूँ है, ऐसी नसर जो आम फहम भी ना हो और उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल इस्तिआरात और तशबीहात भी ना हो। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो दारुल हुकूमत के लिए, यहाँ देख लीजिए, दारुल हुकूमत के लिए अवाम के मसाइल का हल गोया एक अम्र मुहाल है जिसने अज़हान इंसानी को तशवीश में डाल दिया है। ठीक है, ये इसकी मिसाल है दकीक सादा की। इसकी दूसरी किस्म है दकीक रंगीन। दकीक रंगीन। दकीक रंगीन क्या है? वो नसर जिसके मानी आसानी से समझ में ना आए। ठीक है, समझ में आसानी से ना आए और इसमें दकीक अल्फाज यानी मुश्किल अल्फाज, ताबीरात और जो ना बाईद अज़ फ़हम तशबीहात और इस्तिआरात का खूब इस्तेमाल हो। जैसे अगर हम इसकी मिसाल देख लें तो तोती शिकस्तान बलमस, अज़फ़ार फ़ेज़ आसार, मुहिब अज़मतम, सिद्दीक़ असमशम, तोती लश्करिस्तान शीरीं ज़बानी। ठीक है, ये किस्म के बहुत मुश्किल जो ना वो जुमले इसमें शामिल किए जाते हैं। अल्फाज को जो ना इसमें मुश्किल जो ना अल्फाज को शामिल किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? दकीक रंगीन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नसरी असनाफ़ के जो ना औसाफ क्या हैं। ठीक है, इसकी चार औसाफ हैं, देख लें। आलिमाना, पहली औसाफ क्या है? आलिमाना। आरिफाना, दूसरी औसाफ है आरिफाना। तीसरी औसाफ है शायराना और चौथी औसाफ है मंशियाना। ठीक है, मंशियाना। ठीक है, ये चार औसाफ हैं जो आमतौर पर नसर में जो ना मौजूद होती हैं, ये चार खुसूसियात। ठीक है, अब हम इन खुसूसियात को देखते हैं। आलिमाना। आलिमाना क्या है? अल्फाज व मानी के एतबार से बहुत ज़्यादा दकीक ना हो। ठीक है, अल्फाज व मानी के एतबार से बहुत ज़्यादा दकीक ना हो, इल्मी बातें हों, ज़रूरत के बक़द मुताबिक दलाइल की तखरीज हो, तहक़ीक़ लुग़त और इस्तिआरात और किनायत से माला माल हो। इसको हम कहते हैं आलिमाना। ठीक है, यानी अल्फाज मानी के एतबार से बहुत ज़्यादा तहक़ीक़ ना हो, इल्मी बातें हो, ज़रूरत के मुताबिक दलाइल और तखरीज मौजूद हो, तहक़ीक़ लुग़त और इस्तिआरात और किनायत से माला माल हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? आलिमाना। ठीक है, नसर।
اس کے بعد ہے عارفانہ۔ عارفانہ کیا ہے؟ ایسی تحریر جو فکر کی بلندی، ذہن کی سرفرازی، تصورات کی رفت، تخیلات کی پاکیزگی، کائنات کے اسرار و رموز اور عالم کے کشف و حقائق پر مشتمل ہو، جیسے اہل تصوف اور اولیاء اللہ کی تحریریں، یہ ہم کیا کہیں گے؟ عارفانہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عارفانہ تحریریں، ٹھیک ہے، جس میں اولیاء اور تصوف پر مختلف قسم کی باتیں کی گئی ہوں، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ عارفانہ۔ اس کے بعد ہے شاعرانہ۔ شاعرانہ میں کیا ہے؟ ایسی نثر جس کے الفاظ میں ترکیبیں، بندشیں سب شاعرانہ اور رنگین ہو، اور تشبیہات و استعارات کا خزانہ ہو، جو معنی کے لحاظ سے بھی شاعرانہ ذوق کی عکاس ہو، اسے ہم کیا کہیں گے؟ شاعرانہ، ٹھیک ہے، نثر کی کیا اقسام کیا کہیں گے؟ شاعرانہ کہیں گے۔ اس کے بعد ہے منشیانہ، ٹھیک ہے، منشیانہ میں کیا ہے؟ جو نثر روزمرہ کے محاورات سے مزین، جس کے الفاظ سادگی و سلاست پر مشتمل، اور جو انشاء پرداز کے تجربات و مشاہدات سے آراستہ ہو، اسے ہم کیا کہیں گے؟ منشیانہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہے نثر کے اقسام یا نثر کے اوصاف، ٹھیک ہے۔ ہر نثر میں 4 طرح کے اوصاف ہوتے ہیں، جو مختلف قسم کے اوصاف میں نے الگ الگ سے آپ کو سمجھا دیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم چند دوسری چیزوں کے بارے میں دیکھتے ہیں جو کہ نثر میں ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ انشائیہ۔ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ نثری ادب کی ایک مقبول اور پسندیدہ صنف انشائیہ ہے۔ کچھ لوگ مضمون اور انشائیہ میں فرق نہیں کرتے، حالانکہ انشائیہ تحریر کی ایک منفرد صورت ہے اور نثری ادب میں اس کا الگ الگ صنفی مقام ہے۔ انشائیہ نگار کے الفاظ گلہائے رنگ سے سجے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کاغذ کے چمنستان کو مختلف خیالات، تاثرات، مشاہدات اور محاورات، مزاحیہ، استعارات کے رنگ برنگے پھول بوٹوں سے بھر دیتا ہے۔ تنقیدی لہجہ انشائیہ نگاری کی خوبی ہے۔ انشائیہ لکھنے والے کی نگاہ کسی ایک واقعے، قصے یا حادثے پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایسا چھوٹا انداز اختیار کرتا ہے جس میں قاری کی دلچسپی کو اپنا مقصد بناتا ہے۔ انشائیہ کی تحریروں میں نہ سنجیدہ پن ہوتا ہے نہ رنج و غم کا اظہار۔ انشائیہ میں کہانی پن ادبی جرم ہے۔ خیالات کی بے ترتیبی انشائیہ کا حسن ہے، یعنی اس میں ایک طرح کی خیالات کی بے ترتیب خیالات کو ایک خاص انداز میں آگے بڑھاتے ہوئے لے کر جاتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ انشائیہ۔ اس کے بعد ہے مضمون یا مقالہ، ٹھیک ہے۔ مضمون یا مقالہ کیا ہے؟ مضمون کے بارے میں بات کرتے ہیں، کسی بھی عنوان پر معلومات یکجا کر کے اس کے ذیلی موضوعات پر روشنی ڈالتے ہوئے دلچسپ اور جامع مواد کو ترتیب، تسلسل اور روانی کے ساتھ پیش کرنا، یا کسی موضوع پر ترتیب کے ساتھ اظہار خیال کرنا کیا ہے؟ مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کو عام طور پر 3 اجزاء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے تمہید، یعنی تمہید میں موضوع کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ نمبر 2 نفس مضمون، یہ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تمہید ہے۔ دوسری چیز نفس مضمون ہے۔ نفس مضمون میں کیا ہوتا ہے؟ جس میں موضوع کی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مضمون کا آخری حصہ ہے خاتمہ، ٹھیک ہے۔ اس میں خاتمے میں ایک آخری نتیجہ نکالا جاتا ہے اور آخری الفاظ بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مضمون کہیں گے۔ مضمون کیا ہے؟ کسی ایک خاص موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا، اور اس کے مضمون کے کتنے حصے تھے؟ 3 حصے، ٹھیک ہے۔ یا اگر ہم مقالے کی بات کریں تو ادب کی وہ صنف جو سنجیدگی، متانت، علم کی رونق اور صداقت و دیانت کے دائرے میں لکھی جائیں۔ مقالہ میں کسی سنجیدہ موضوع پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اس میں حکمت و فلسفہ اور علم و دانش کے مطابق کسی ایک عنوان پر قلمکار کے مثبت اور عمدہ خیالات ہوتے ہیں۔ صاحب قلم کو کسی مضمون یا مقالے میں علمی و سائنسی یا عالمانہ و فاضلانہ امور کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ مقالہ ہمیں وقت اور زمانے کی رفتار، معاشرہ، ماحول سے روشناس کراتا ہے۔ آسمان، خلا، فضا، نظام شمسی، ہوا، بادل، بارش، موسم کے مختلف چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کے بارے میں بھی ہمیں بتاتے ہیں۔ کتنے ہی سوالات ہمارے ذہن کی سطح پر ابھر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر ایک سائنسی مقالہ ہماری آسودگی کا سبب بن جاتا ہے۔ کسی بھی موضوع پر ایک تحقیقی اور معلوماتی مقالہ ہمارے ذہنوں کے بند دریچوں کو کھول دینے کی طاقت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ مقالے کے لیے زبان و بیان کا واضح اور صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ ادبی رنگ اور دلکش اسلوب مقالے کے حسن کو دوبالا کر دیتا ہے۔
ہمیں اخبارات اور رسائل میں مختلف موضوعات پر مقالے پڑھنے کو ملتے ہیں۔ ادبی، علمی اور فقہی سیمیناروں میں کسی خاص موضوع پر مقالے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ ہے مقالہ اور مضمون کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے داستان کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ داستان کیا ہے؟ داستان یہ صنف اول جو نا صرف ناول، افسانہ اور ڈرامے کی اخوت میں شمار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا اسلوب اور انداز قدر مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ داستانوں میں عجیب و غریب خیالی واقعات کو دلچسپ انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ داستانی تحریریں پڑھنے اور سننے والے کو اپنی طرف کھینچتی چلی جاتی ہیں۔ داستانیں ماضی کی روایت رہی ہیں۔ داستان میں واقعات کا الجھاؤ، پیچیدگی، بیان کی طوالت اور کرداروں کی کثرت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا حسن باقی اور اس کی دلکش برقرار رہتی ہے۔ پڑھنے یا سننے والا داستان کے انجام تک پہنچنے کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ داستان کی تعریف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ناول۔ ناول کیا ہے؟ ناول انگلش لفظ ناول سے ماخوذ ہیں، جس کے معنی انوکھے یا جو نا عجیب بات کے ہیں، ٹھیک ہے، انوکھے یا عجیب بات کے۔ ناول اصل میں زندگی کی تصویر کشی اور زمانے کے منظر کشی کا ایک تحریری فن ہے۔ اس میں انسانی احساسات اور جذبات اور حیات کی حقیقتوں کو نرالے انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اور جو نا ناول کی خصوصیت بھی یہ ہے جو نا اس میں زندگی سے جو نا متعلق تمام چیزوں کو ایک خاص پیرائے میں بیان کیا جاتا ہے۔ اگر ہم ناول کی خصوصیات کی بات کریں تو ناول میں کیا ہے؟ پلاٹ ہیں، کردار نگاری، منظر نگاری، جزیات نگاری، مکالمہ نگاری وغیرہ ناول کے بنیادی عناصر ہیں، ٹھیک ہے۔ کہانی ہے، پلاٹ ہے، کردار ہیں، زبان و بیان ہے، منظر نگاری، یہ جو نا ناول کی خصوصیات میں شامل ہیں۔ اگر ہم ناول کی جو نا مختصر تعریف جو نا اگر ہم کریں تو کیا ہے؟ ناول ایک نثری قصہ ہے جس میں پوری ایک زندگی بیان کی جاتی ہے۔ ناول کے عناصر ترکیبی میں نے ابھی کہا تھا، پلاٹ ہے، کردار ہے، مکالمے ہیں، زبان و مکان اور جو نا اسلوب، نقطہ نظر اور موضوع وغیرہ شامل ہے، ٹھیک ہے۔ افسانہ جو نا کسی فرد کی زندگی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن جو نا ناول جو نا ایک پوری جو نا انسان کی پوری زندگی کے تمام واقعات کو ناول میں سمویا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے افسانہ کے بارے میں۔ افسانہ کیا ہے؟ افسانہ ادب کی نثری صنف ہے۔ لغت کے اعتبار سے افسانہ جھوٹی کہانی کو کہتے ہیں، لیکن ادبی اصطلاح میں یہ لوک کہانی کی ہی ایک قسم ہے۔ ناول زندگی کا کل اور افسانہ زندگی کا ایک جز پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ناول اور افسانے کے بارے میں اگر فرق ہم نے بتانا ہے تو کیا ہے؟ ناول زندگی کا کل ہے اور افسانہ زندگی کا ایک جز پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ناول اور افسانے میں طوالت کا فرق بھی ہے اور وحدت تاثر کا بھی۔ افسانہ کو جو نا کہانی بھی کہا گیا ہے، لیکن موجودہ ادبی تناظر میں افسانے سے مقصود مختصر افسانہ ہے، جو کہ کم سے کم آدھے گھنٹے میں یا آدھی نشست میں پڑھا جاتا ہے۔ افسانہ دراصل ایک ایسا قصہ ہے جس میں کسی ایک واقعہ یا زندگی کے کسی اہم پہلو کو اختصاراً اور دلچسپی سے تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کی ترتیب میں اجزائے ترکیبی کا بہت زیادہ عمل دخل رہتا ہے، اور ان میں سے وحدت تاثر کو بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ افسانے کی یہ خصوصیت ہے جو نا افسانہ کس بارے میں ہوتی ہے؟ انسانی زندگی کی جو نا ایک ہی چیز کو جو نا افسانے میں بیان کیا جاتا ہے، جبکہ ناول میں کیا ہے؟ انسان کی پوری زندگی بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سوانح میں، ٹھیک ہے۔ سوانح کیا ہے؟ اس میں کسی شخصیت کے پیدائش سے لے کر موت تک کے حالات زندگی کو بالتفصیل جو نا پیش کیا جاتا ہے۔ سوانح کے مطالعے سے نہ صرف کسی شخصیت کے احوال، زندگی، تعلیم و تربیت اور عادت و اطوار کا علم ہوتا ہے، بلکہ اس عہد کے تاریخی، تہذیبی، سیاسی اور ادبی حالات اور رجحانات سے بھی واقفیت ہوتی ہے۔ سوانح کسی بھی علمی، ادبی، سیاسی یا معروف شخصیت کی زندگی سے متعلق لکھی جا سکتی ہے۔ واقعات کی صداقت اور حالات کی صحیح عکاسی سوانح نگار کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم نے بہت سے عقیدت مند سوانح نگاروں کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ اکثر سوانح نگار عقیدت و محبت میں اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ صاحب سوانح کو فرض سے عرش تک پہنچا دیتے ہیں، جو کہ سوانح عمری لکھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ سوانح عمری میں کیا ہے؟ جو انسان کی اصل حقیقت ہے، اس کی زندگی میں جو واقعات پیش ہیں،
خواہ وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، ان سب کو جو ہے پیش کیا جانا چاہیے۔ لیکن ہمارے بہت سارے سوانح نگار ہیں، انہوں نے جن کی سوانح لکھی نا، ان کو بہت زیادہ جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں خود سے جو ہے اس میں شامل کر دی ہیں، جو کہ ایک بہتر افسانے کی جو ہے سوانح حیات کی نشانی بالکل بھی نہیں ہے۔ لہٰذا غیر جانبداری سے جو حقائق ہے ان کو سوانح نگار جو ہے حیات میں پیش کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ افسانے کے جو ہے سوانح حیات کی جو ہے یہ خصوصیت ہے۔ سوانح میں نہ تو شخصیت کے بارے میں فرضی واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی مبالغہ آمیز اسلوب۔ مولانا الطاف حسین حالی کو اردو کا اولین اور سب سے بہترین سوانح نگار کا درجہ حاصل ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے شیخ سعدی جو ہے علیہ رحمہ کا جو ہے کی جو ہے حیات پر حیات سعدی، اس کے بعد مرزا غالب کی زندگی پر یادگار غالب، اور آخر میں سر سید احمد خان پر حیات جاوید لکھ کر اردو ادب میں سوانح نگاری کا آغاز کیا، اور جو ہے نا الطاف حسین حالی ایک بہترین سوانح نگار بھی تھے۔ اس کے بعد ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے خود نویش، ٹھیک ہے۔ خود نویش کیا ہے؟ نام سے ہی صاف واضح ہے کہ جو نا خود نویش آپ بیتی یعنی یک نثری ادبی صنف ہے۔ یہ صنف مصنف کی اپنی سوانح عمری یا پھر آپ بیتی ہوتی ہے، جسے انگریزی میں آٹو بایوگرافی کہہ سکتے ہیں۔ خود نویش کا محور مصنف کی شخصیت پر ہوتی ہے۔ سوانح یا سوانح عمری، سوانح حیات کو انگریزی میں بایوگرافی کہتے ہیں۔ یہ بایوگرافی کسی اور کی زندگی کے حالات کسی دوسرے سے قلم بند کرنا ہے، جبکہ خود نویش خود کی زندگی کے حالات خود قلم بند کرنا کیا کہلاتا ہے؟ خود نویش، ٹھیک ہے۔ اپنی زندگی کے بارے میں تمام واقعات کو خود جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے تحریر کرتے ہیں، اس کو خود نویش کہتے ہیں۔ یہ فن بھی کافی اہم فن ہے اردو ادب میں، اس کی بہت زیادہ اس فن کو بہت جو ہے شہرت حاصل ہوئی۔ خود نویش کو بھی بہت سارے جو ہے نا ادبا ہے جنہوں نے اپنی خود نویش خود لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم جس پہ بات کریں گے وہ ہے سفر نامہ، ٹھیک ہے۔ سفر نامے میں چشمدید واقعات اور سیر و سیاحت کی داستان قلم بند کی جاتی ہے۔ کسی بھی سفر نامے کو پڑھ کر کسی ملک و قوم کی خوشحالی، ترقی، روایت، تہذیب و ثقافت اور جغرافیائی حدود کا علم ہوتا ہے۔ سفر نامہ لکھنے والا واقعات و حادثات کا خود شاہد ہوتا ہے اور دوسروں کے سہارے کے بغیر اپنی داستان سفر رقم کرتا ہے۔ ہاں، اگر وہ اس میں کسی دستاویز یا طویل العمر بوڑھوں کے تعاون سے کسی جگہ کی تاریخی جھلکیاں پیش کرنا چاہیں تو بات دیگر ہے، ٹھیک ہے۔ سفر نامے میں اپنے سفر کے واقعات کو ایک خاص انداز میں بیان کیا جاتا ہے، جو کہ سفر کے دوران جو کچھ جو ہے نا مصنف کی نظروں سے گزرتا ہے، وہ ان تمام واقعات کو سفر نامے میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈرامہ، ٹھیک ہے۔ ڈرامہ ادب کے اہم ترین اصناف میں شمار ہوتا ہے۔ ڈرامے کی تعریف سب سے پہلے یونان کے مشہور فلسفی اور نقاد ارسطو نے اپنی مشہور کتاب بوتیکا میں کی ہے، جس میں انہوں نے ڈرامے کو انسانی اعمال کی نقل قرار دیا ہے۔ یہ نقالی دراصل اپنے مخصوص معنی میں زندگی کی عکاسی کا نام ہے۔ ڈرامہ خود زندگی نہیں بلکہ انسانی زندگی کو پیش کرنے کا ذریعہ ہے۔ عمل دراصل ڈرامے کی جان ہے، یعنی ایکٹنگ، ٹھیک ہے۔ ایکٹنگ کر کے دکھاتے ہیں نا تمام کردار۔ ڈرامہ میں صرف الفاظ ہی ہمارے تخیل پر اثر انداز نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ عمل کی قوت بھی کار فرما ہوتی ہے۔ بعض نفسیاتی کیفیات کے رد عمل کے طور پر انسان کے رویہ اور مزاج میں تغیرات رونما ہوتے ہیں۔ اسی طرح عمل جسمانی بھی ہو سکتا ہے اور ذہنی و جذباتی بھی۔ کردار، مکالمے اور عمل کے ذریعے ان سب کیفیات کو پیش کرنا ہی ڈرامے کا مقصد ہے۔ ڈرامہ کی جو نا بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ بہترین الفاظ کو جو نا گفتار اور کردار کے عمل سے پیش کیے جاتے ہیں اور اسے زندگی کی جو نا جیتی جاتی حقیقت کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈرامہ ادب کی ایک جو نا ایسی صنف ہے جس میں زندگی کا حقائق اور مظاہر کو اشخاص اور مکالموں کے وسیلے سے عملاً پیش کیا جاتا ہے۔ ڈرامہ نگاری میں اسٹیج، اداکار اور تماشائی کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ فنی اعتبار سے ڈرامے کو 3 جو ہے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جنہیں ہم پلاٹ، کردار نگاری اور زبان و بیان یا اسلوب بیان سے موسوم کرتے ہیں۔ ڈرامے کے پلاٹ میں واقعات کی ترتیب ہونی چاہیے۔ کردار نگاری میں کرداروں کی عمر، نفسیات، طبقے، تعلیم و تربیت اور خاندانی خصوصیات کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ ڈرامے کی زبان میں متاثر کرنے کی خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ دنیا کی دوسری زبانوں کی طرح اردو میں بھی ڈرامے کا اچھا خاصا ذخیرہ
موجود ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم ڈرامے کے آغاز و ارتقاء کی بات کریں تو اس کی بھی جو ہے نا آغاز و ارتقاء کے بارے میں یہ مشہور ہیں کہ جو ہے نا اردو کے اولین ڈرامہ لکھنؤ میں لکھے گئے اور اسٹیج پر پیش کیے گئے. پروفیسر مسعود حسین رضوی کی تحقیق کے مطابق اردو کا پہلا ڈرامہ واجد علی شاہ کا افسانہ عشق ہے جو رادھا کرشن کی کہانی پر مبنی ہے. یہ ڈرامہ محل کی جو ہے نا 4 دیواری میں کھیلا گیا، لہٰذا اس سے عوامی حیثیت حاصل نہ ہو سکی. اس زمانے میں امانت لکھنوی نے اندر صبا کے نام سے ایک ڈرامہ لکھا جو پروفیسر رضوی کے مطابق اردو کا پہلا عوامی ڈرامہ ہے جسے عوامی اسٹیج پر پیش کیا گیا. اس ڈرامے کو اس کے شاعرانہ حسن، زبان کی صفائی و شیرینی اور ہندوستانی دیو مالا کے لطیف امتزاج کی وجہ سے کافی عوامی مقبولیت حاصل ہوئی. ٹھیک ہے. 19ویں صدی کے نصف اواخر میں پارسی اردو تھیٹر کا آغاز ہوا. اس تھیٹر کے ڈراموں میں ظرافت اور رقص و سرور کے عناصر کا زور رہا. عوامی جذبات کی تسکین پیش نظر ہونے کی وجہ سے یہ ڈرامے فحش اور سطحی جذباتیت کے حامل تھے. اردو ڈرامے کو عظمت و وقار اس وقت حاصل ہوا جب اسے طالب بنارسی، احسن لکھنوی اور بیتاب جناب بریلوی جیسے باشعور ڈرامہ نگاروں کی خدمات حاصل ہوئی. ان ڈرامہ نگاروں نے نظم کے ساتھ ساتھ نثر میں مکالمے لکھے اور اردو گیتوں کو ان میں شامل کیا. احسن لکھنوی نے شیکسپیئر کے ڈراموں کے آزاد ترجمے خون ناحق، شہید وفا اور گلنار فیروز پیش کر کے اردو ڈرامے کو وسعت بخشی. بیتاب بریلوی نے صدامہ، رامائن، مہابھارت اور فریب جیسے ڈرامے پیش کیے. ڈرامہ نگاروں کے علاوہ بزرگ لاہوری، حسینی، میاں ظریف اور رونق بنارسی کے نام اس ضمن میں قابل ذکر ہیں. اس میں شبہ نہیں کہ مذکورہ بالا ڈرامہ نگاروں کی کوششوں سے اردو ڈرامے کو کافی فروغ حاصل ہوا، مگر فکر و خیال کی پستی، سطحی رومانیت اور حسن عشق کے فرضی قصوں کی وجہ سے اپنے لیے ادبی دنیا میں کوئی سنجیدہ مقام حاصل کرنے میں ناکام رہا. ٹھیک ہے. یہ ہوتے ہیں ڈرامے کے بارے میں چند ابتدائی معلومات. ٹھیک ہے. جو کہ ہمیں ڈرامہ نگاری کے حوالے سے کسی بھی جگہ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اردو ڈرامے کو عصری آگاہی، قدیم و جدید کی کشمکش اور قومی زندگی کے گوناگون مسائل کا وسیلہ اظہار بنانے والے ڈرامہ نگاروں میں امتیاز علی تاج اور سید عابد حسین کا نام سر فہرست ہے. مغربی طرز پر لکھا گیا عابد حسین کا ڈرامہ پردہ غفلت عصری ماحول کا ترجمان اور مختلف رویوں کے درمیان پائی جانے والی کشمکش کا عکاس ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی منفرد کردار نگاری اور دیگر فنی محاسن کی وجہ سے نمایاں حیثیت کا حامل ہے. ٹھیک ہے. سید امتیاز علی تاج کا شہرہ آفاق ڈرامہ انارکلی بھی اپنی فنی عظمت، بہترین کردار نگاری اور اپنے خوبصورت مکالموں کی وجہ سے چند بہترین ڈراموں میں شمار ہوتا ہے. ان کے علاوہ اشتیاق حسین قریشی، پروفیسر محمد علی مجیب اور فضل الرحمان نے ڈرامے کی روایت کو عظمت بخشی. اگر ہم اردو ڈرامہ نگاروں کی بات کریں تو اس میں مرزا ادیب، کرشن چندر، سعادت حسن منٹو، خواجہ احمد عباس، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، انتظار حسین، ڈاکٹر محمد حسن وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالی ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. آپ سب سے گزارش ہے کہ معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کے ساتھ بنے رہیں. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.